अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 नवंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, जनाज़ काम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से अफगानिस्तान में काबुल पर रॉकेट हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने वाले अनासिर तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन माहिदे को सबोताज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक रॉ एजेंसी बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है और दाइश की जानिब से काबुल में रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल करना यह इस बात की अलामत है कि दाइश जिसके ताल्लुकात रॉ एजेंसी से हैं वो अफगानिस्तान में किस हद तक सिरायत कर चुकी है और किस हद तक निहत्ते शहरियों पर हमले कर रही है। नाज़रीन काम, इससे पहले आप जानते हैं काबुल के अंदर जो 23 रॉकेट हमले हुए हैं जिसमें 40 से ज़ायद निहत्ते शहरी शहीद हुए हैं। तालिबान ने इसकी मजम्मत की थी और पाकिस्तान पहले ही अमरीका को वार्निंग दे चुका है कि भारत अफगानिस्तान में अमन कोशिशों को सबोताज कर रहा है, लिहाजा भारत को लगाम डाली जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों पर शदीद तनकीद की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PDM कोरोना वबा के बावजूद जलसे करना चाहती है जिससे कोरोना के फैलाव में इजाफा हो सकता है और पेशावर के अंदर PDM के नाम से जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं वो जलसे कर रही हैं। इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन जमातें महज अपनी करप्शन बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात में डाल रही हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान के अंदर और पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है जिसमें मुतअद्दिद दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। इसको रोकने के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का सफाया किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। दोहा के अंदर तालिबान की सीनियर क़यादत से अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने एक बार फिर मुलाकात की है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है और जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर तालिबान की आदत से मुलाकात की है और उनके साथ मामलात को हल करने पर इत्तिफाक किया गया है। जबकि नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान के सामने सूबा बल्ख के अंदर और दीगर बड़े सूबों में 40 से ज़ायद काबुल के फौजी और सरकारी एहलकार सरेंडर हो चुके हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे अपनी बड़ी फतह करार दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान और काबुल फ़ौज में रात गए झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। तालिबान के ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि 5 टैंक कब्जे में लिए गए हैं जबकि 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी कौंसल सलामती कौंसल में जो तालिबान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तालिबान ने इसकी शदीद तनकीद की है, शदीद तरदीद की है। तालिबान का दावा है कि अशरफ गनी की हुकूमत निहत्ते शहरियों पर हमले कर रही है और फिर इल्ज़ाम तालिबान पर लगाती है। सिक्योरिटी कौंसल को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करे और अशरफ गनी के जो जराइम हैं उनकी तहकीकात करके उन्हें सज़ा दी जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम काबुल की पार्लियामेंट की जानिब से मज़ीद 10 नए वज़ीरों का तयन कर दिया गया है। आप जानते हैं अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान हुकूमती शराकत दारी है लेकिन दोनों के दरमियान वज़रा के तयन पर शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि जैश ए मोहम्मद के मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर में एक्टिव हैं, सरगर्म हैं और भारत की फ़ौज पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम, भारत की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी शहरी और साबिक मुजाहिद लीडर मौलाना मसूद अज़हर के भाई मकबूजा कश्मीर के अंदर
اندر جو مجاہدین ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے حملے کروا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے، جبکہ ناظرین کرام ایک دوسری رپورٹ میں انکشاف کیا جا رہا ہے کہ 10 سالوں میں مقبوضہ کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ریکارڈ تعداد میں مجاہدین رواں سال بھرتی ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی مجاہدین کی بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے الرٹ جاری کیے ہے کہ 10 سال میں اتنے مجاہدین بھرتی نہیں ہوئے جتنے کہ رواں سال بھرتی ہو رہے ہیں۔ اس لیے بھارتی فوج کو ہائی الرٹ رہنا چاہیے، کسی بھی وقت مجاہدین بڑے حملے کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی مودی حکومت کے مظالم کے تسلسل کی وجہ سے اب کشمیر کے ہر نوجوان نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور وہ فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان جہاد میں نکلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام بھارتی فوج کے تابوت مقبوضہ کشمیر سے روزانہ کی بنیاد پر نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مجاہدین ڈرون طیاروں کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جدید جنگی ٹیکنالوجی کو کشمیر کے اندر آزمایا جا رہا ہے، جس سے بھارتی فوج بے حد پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اور ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مجاہدین کی جو نئی حکمت عملی ہے، جو نئی اسٹریٹجی ہے، اس کا مقابلہ بھارت کے پاس بھی نہیں ہے، اور اب افغان طالبان کی طرح کشمیر کے مجاہدین بھی ایسی ٹیکنالوجیز اور حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں، جس سے بھارت کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی حمایت کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے دنیا بھر کے مسلمان بھی کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 25 سال بھارت کے لیے مشکل بھی ہیں، اور 25 سالوں کے بعد بھارت کے لیے بڑی آسانیاں بھی ہونے والی ہیں۔ نریندر مودی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2047 کا سال بھارت کے لیے ایک بڑا تاریخی سال ہوگا۔ 100 سال بھارت کے آزادی کو ہو جائیں گے، اور جو 100 سالہ آزادی کا جشن ہے وہ بھارت کی ترقی کے ساتھ منایا جائے گا، اور دنیا بھر کے اندر بھارت ایک طاقتور معاشی ملک ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نریندر مودی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 75ویں جو آزادی کا جشن ہے، اس میں بھی کئی اہم منصوبے مکمل ہوں گے، اور 2022 کے اندر بڑے بڑے منصوبے بھارت کی عوام کو معلوم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 2022 تک نریندر مودی کی دہشت گرد فاشسٹ حکومت مقبوضہ کشمیر کے اندر ریفرینڈم کروا کے دراصل کشمیر کے اندر سے مسلمانوں کا خاتمہ بھی کرنا چاہتی ہے، اور اقوام متحدہ میں کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملحق کر کے تمام جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی ان کو مسترد کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے تیزی سے عمل جاری ہے، اور ہندوؤں کو دھڑا دھڑ ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں اور کشمیر کے اندر لا کر بسایا جا رہا ہے۔ اس لیے کشمیر کے مجاہدین کو مزید ایکٹیو ہونا پڑے گا اور مزید کارروائیاں تیز کرنا ہوں گی، تاکہ بھارت کی جو سازشیں ہیں ان سے کشمیر کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کے حملے بڑھ چکے ہیں۔ نہ صرف علیحدگی پسندوں کے حملے فوج اور پولیس کے خلاف جاری ہیں، بلکہ اب جو وہاں پر حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے لوگ سڑکوں پر بھی نکل رہے ہیں۔ تری پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر جو مظاہرین ہیں وہ سڑکوں پر نکلے، مودی حکومت کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، لیکن ان پر پولیس نے فائرنگ کر دی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور بھاری نفری کو متعین کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام بھارت کی جو 7 مشرقی ریاستیں ہیں ان پر چائنا کی نظر ہے، اور چائنا کی جانب سے مشرقی ریاستوں میں جو علیحدگی پسند ہیں ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کے حملے بھارتی فوج اور پولیس اور حکومت کے خلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ نے 60 سالوں کے بعد واشنگٹن میں تبت کے سینئر سیاسی قائدین کو قیادت کو بلایا ہے، اور امریکی عہدیدار تبت کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق 60 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تبت جس پر چائنا جسے اپنا علاقہ سمجھتا ہے، وہاں پر اب جو جو منحرف سیاستدان ہیں ان کی میٹنگز واشنگٹن کے اندر ہو رہی ہیں، اور بھارت بھی اس میں تعاون کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام اس سے پہلے تائیوان کو نہ صرف امریکہ نے اسلحہ فروخت کیا، بلکہ تائیوان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو چائنا کے خلاف ہیں ان کی مدد بھی اعلانیہ امریکہ نے کرنی شروع کی تھی، جس کے بعد چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تھے، اور اب ناظرین کرام تبت کے لوگوں سے بھی رابطے بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ چائنا نے امریکہ اور بھارت کو وارننگ دی ہے کہ وہ سازشیں کرنے سے باز رہیں، ورنہ نقصان انہی کو ہوگا۔
اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین کے خلاف ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی تھی، ایک بحث ہونے جا رہی تھی، ڈسکشن تھی۔ اس میں امریکہ کے مشہور مفکر نوم چومسکی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن بھارت کے ہندوؤں کے حملوں کے بعد اور دھمکیوں کے بعد یہ کانفرنس اور ڈیبیٹ منسوخ کر دی گئی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر آزادی اظہار رائے نہیں ہے اور بھارت کے اندر اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں بھارت یرغمال ہو چکا ہے۔ اس کی آزادی کے لیے بھارتی مسلمانوں کو باہر نکلنا پڑے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے G20 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا کو عادلانہ طریقے سے کورونا کی ویکسین دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عالمی وبا ہے، اس لیے جو جاگیرداری ہے اس کورونا ویکسین پر نہیں ہونی چاہیے، اور امیر ملک اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سے منافع کمایا جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، G20 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طیب ایردوان نے کہا ہے کہ دنیا کے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ترکی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ شاہ سلمان کی جانب سے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے فون پر بات چیت بھی کی گئی تھی اور تعلقات بہتر کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طیب ایردوان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ خطے کے اندر امریکہ کی بدمعاشی نہیں چلنے دیں گے، لیکن برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایردوان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرد باغی جو PKK کے نام سے دہشت گرد تنظیم ہے وہ امریکہ کی مدد سے ترکی میں سازشیں کر رہے ہیں، لہٰذا امریکہ کو اپنی سازشوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی کے وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یونان سازشوں سے باز رہے، ترکی ہر دم یونان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہے، لیکن یونان یورپ کی سازشوں میں، فرانس کی سازشوں میں آ کر ترکی کے خلاف اشتعال انگیزی نہ کرے، تعلقات کو خراب نہ کرے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کونیا کے اندر برطانیہ کے ساتھ ترکی کی فضائیہ نے جنگی طیاروں نے جنگی مشقیں کی ہیں، جس سے یورپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ ترکی کے خلاف یورپ پابندیاں نہیں لگا سکتا ہے، کیونکہ بیشتر یورپی مالک ترکی کی حمایت کرتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین آذربائیجان، آرمینیا، لبنان، اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کے مفرور اور روپوش وزیر اعظم سے روس کے وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے۔ روس کی جانب سے آرمینیا کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آرمینیا کے تحفظ کے لیے روس کردار ادا کرتا رہے گا، لیکن کاراباخ کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں آذربائیجان پر آرمینیا حملے کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ یہ آرمینیا کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، کاراباخ اور کاراباخ کے متعدد شہروں کو آذربائیجان نے آزاد کروایا ہے 30 سالوں کے بعد، اور آرمینیا کو شکست ہوئی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم پھانسی اور حملوں کے خوف سے روپوش بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں، جبکہ آرمینیا کے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ اور دیگر حکومتی عہدیدار مستعفی بھی ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے روس سے مدد طلب کی تھی، جس کے لیے روسی وزیر دفاع آرمینیا پہنچے ہیں اور ان کی مدد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ جبکہ ناظرین ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آرمینیا جن علاقوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے وہاں پر بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں جو جنگی جرائم ہیں، اس لیے آرمینیا کو ان سازشوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جبکہ ناظرین لبنان سے اطلاعات یہ ہیں کہ جیل سے 60 سے زائد قیدی فرار ہوئے ہیں، جن میں سے بعض ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، اور بعض پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں، اور لبنان کے اندر ایک طرح سے بدامنی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شام کے اندر جو جنگجو ہیں ایران کے، ان پر حملے کرنے کے لیے اسرائیل نے پلاننگ کر لی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بشار کے ٹھکانوں پر اور ایرانی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر حملے کیے جائیں گے۔ اور اطلاعات ناظرین یہ بھی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ایک مرتبہ پھر شروع ہیں۔ ہر ہفتے کو ویکینڈ پر نیتن یاہو کے استعفے کے حوالے سے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نیتن یاہو استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں۔ سیاسی انتشار بھی اسرائیل کے اندر بڑھ رہا ہے۔ جبکہ فلسطین سے خبر یہ ہے کہ فلسطین کے اندر کچھ ایسے سیاسی لوگ ہیں جو وہاں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین قطر، متحدہ عرب امارات اور مصر سے ہے۔
ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں قطر کا دورہ کیا ہے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے اور قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے ملاقات کی ہے، اور قطر کو یقین دلایا گیا ہے کہ عرب ملکوں کی جانب سے جو قطر کا محاصرہ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے قطر کا تعاون امریکہ کرے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، مائک پومپیو کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر چائنا اور ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مائک پومپیو کی جانب سے محمد بن زائد کو کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر چین اور ایران کے قبضے کو، اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف حملے کیے جائیں اور ان کو یہاں آنے سے روکا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، مصر کے اندر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اور سماجی کارکن بالخصوص انسانی حقوق کے سربراہوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے دنیا بھر سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی فوری طور پر سیاسی مخالفین کو، سماجی کارکنوں کو رہا کر دے، ورنہ مصر کے خلاف بڑی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے، عراق سے اور جرمنی سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر G20 ورچوئل اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس میں دنیا بھر کی جو بڑی بڑی معاشی طاقتیں ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس میں شرکت کی جا رہی ہے اور پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اسے دنیا کی معیشت کے لیے اور کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا اہم سنگ میل قرار دیا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے ساتھ سعودی عرب تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ نئے قوانین کو لایا جا رہا ہے انتخابی اصلاحات کے نام پر، جس کے ذریعے سے اہل سنت جو کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس وقت 330 کے قریب جو عراق کی پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں ان میں سے اہل سنت کے پاس محض 70 سیٹیں ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے اسے مزید کم کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، جس پر اہل سنت جو عراق کے اندر مقیم ہیں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اسے بند کیا جائے۔ جبکہ ناظرین کرام، جرمنی سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر شدت پسندی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی مختلف مساجد کے اندر شدت پسندوں کی جانب سے دھمکی آمیز پیغامات بھیجے گئے ہیں اور ایسے اوراق پھینکے گئے ہیں جن پر دھمکی آمیز اور مسلمانوں کے خلاف حملوں کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، بالخصوص فرانس کے اندر متنازع قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے ایسے قوانین لا رہے ہیں جس سے امریکی عوام کو اور ساتھ ساتھ جو بائیڈن کی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے امریکہ کی نیشنلٹی مل جاتی تھی، لیکن ٹرمپ کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو صرف امریکہ لا کر پیدا کرتے ہیں تاکہ امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، لیکن وہ اس راستے کو روکیں گے اور قانون کو تبدیل کریں گے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام، اب اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے یہ قانون لا رہے ہیں کہ جو بھی بچہ امریکہ کے اندر پیدا ہوگا اسے امریکہ کی نیشنلٹی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے دیگر پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، امریکہ کے اندر جو ریفیوجیز ہیں، مہاجرین ہیں، انہوں نے جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے فوری طور پر اصلاحات کی جائیں، اقدامات کیے جائیں، اور الہان عمر جو کانگریس کی مسلمان خاتون رکن ہیں ان کی جانب سے بھی جو بائیڈن کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جو متنازع اقدامات کیے گئے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور جو بائیڈن فوری اصلاحات کریں تاکہ امریکیوں کو ریلیف مل سکے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں امریکہ کے اندر لاکھوں مہاجرین اس وقت نیشنلٹی کے، شہریت کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن وسیع کر دیا تھا اور مسلمان ملکوں پر پابندیاں لگا دی تھیں کہ وہ امریکہ نہیں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اب ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن سے توقعات وابستہ ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر جو لاکھوں مہاجرین نیشنلٹی کے منتظر ہیں ان کو امریکہ کی نیشنلٹیاں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامی ایک دوسرے کے خلاف مختلف ریاستوں میں مظاہرے کر رہے ہیں، اور ٹرمپ نے جو الیکشن کے اندر فراڈ اور دھاندلی کی وجہ سے دسمبر کے اندر بڑے پیمانے پر جلسے، جلوس اور دھرنوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔